उम्मतियों कान खोल कर सुन लो, अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह के राह में तुम खर्च कर दो, मेरे सहाबी की मुट्ठी वो जो खर्च करने के सदक़े को भी तुम पहुंच नहीं सकते। इतना बड़ा मुकाम है मेरे सहाबा का। मेरे सहाबा को गाली नको दो, बोले अल्लाह के नबी। ऐसे अजीम हस्तियों को गालियां देने वालों की ईद या मुहर्रम की हमारी नम्मे। हाँ, हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, हम अदावत नहीं करते। अहले बैत की मोहब्बत जन्नत में जाने की अलामत है। अहले बैत की बगावत, अहले बैत से नफरत जहन्नम में जाने की अलामत है। लिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इलाही लकल हम्दु या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ़अनका सलाम व मिनका सलाम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफ़ुसकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज 22 जून 2025 बरोज़े इतवार सूबा कर्नाटक के ज़िला बेलगाम निप्पाणी तालुक कोगनोल्ली गांव की जामे मस्जिद अहले हदीस में मैं आज जिस उन्वान की वजाहत करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ वो है माह मुहर्रम की फजीलत और इसके बिदात व खुराफात। माह मुहर्रम इस्लाम का पहला महीना है। जिस तरह अंग्रेजी साल के ईसवी साल का पहला महीना जनवरी होता है, बिल्कुल उसी तरह ये मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। और इस माह मुहर्रम को अल्लाह ने हुर्मत वाला महीना बनाया। जो आयत अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, सूरह तौबा की 36 नंबर की आयत, अल्लाह कहता है कि अल्लाह के पास महीनों की 12 गिनती है। जब से ज़मीन व आसमान को अल्लाह ने बनाया, और इन 12 महीनों में 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ऐ मेरे बंदो, इन महीनों में अपने नफ्स पर जुल्म मत करो। यह इस आयत का सलीस तर्जुमा है। 4 हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी मुस्लिम की हदीस में इसकी शरह करते हुए इस आयत की बयान करते हैं। 3 महीने पे दर पे हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, और 1 महीना रजब का है जो अल्लाह तबारक व तआला रबीउल आखिर और शाबान के दरमियान में आता है। जमादुल आखिर और शाबान के दरमियान में आता है। ये 4 महीने हुर्मत वाले बोले तो क्या? इसकी ताज़ीम, इसकी इज्जत, ज़माने जाहिलियत से लोग इसमें लूट मार नहीं करते थे, जंगो जिदाल नहीं करते थे, इन महीनों का एहतराम करते थे। इस्लाम ने इन महीनों की हुर्मत को बाकी रखा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की 217 नंबर आयत में कहता है, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम। मेरे नबी, ये लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में जंगो जिदाल के बारे में सवाल करते हैं। यसअलूनका
ان الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، آپ بیان کر دیجئے ان حرمت والے مہینوں میں جھگڑا کرنا، جنگ کرنا، قتل و غارت گیری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو تعظیم والا مہینہ بنایا، اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزے سب سے افضل ہیں تو وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ غور کیجئے اس حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے شہر اللہ، شہر اللہ بولتی اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں جو سب سے افضل روزے ہیں۔ 12 مہینوں میں محرم کے مہینے کو اللہ نے کیا کہا؟ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں باقی 11 مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ وہ بھی اللہ کے مہینے، ہفتے، دن، یہ گھڑیاں، یہ گھنٹے، یہ منٹ، یہ سیکنڈ، یہ دنیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ دھرتی، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ درخت، یہ پتے، پھول، سب چیز اللہ کی۔ اللہ خالق کل شیء، اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ جن چیزوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہے اور جس چیز کو اللہ اپنی جانب منسوب کرتا ہے وہ کافی عزت و احترام والی ہوتی ہے، اس کی عزت، اس کی قدر و منزلت کافی بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اس مہینے کو کیا بنا دیا؟ یہ غم کا مہینہ، اس میں شادیاں نہیں کرنا۔ اگر مرد جورو کو اس میں شادیاں کرے زندگی بھر غم اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ شادیاں نہیں کرنا، رشتے پہلے فکس ہوئے رہے تو بھی محرم اور سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں رکھ لیتے، اور یہ 2 مہینے گزرنے کے بعد شادی کریں گے بھائی، نہیں کہ تو مرد جورو کو دلندراگی لگ لیتی۔ محرم کا غم کا مہینہ، سفر کا منحوس مہینہ، منحوس جس کے اندر خیر نہیں، برکت نہیں، بہت ہی بلائیں مصیبتوں والا مہینہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر، یوزینی عبدی، میرا بندہ مجھے اذیت دیتا، تکلیف دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بول رہا، میرا بندہ مجھے تکلیف دیتا، ہی یسب الدہر وانا الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتا جبکہ میں خود زمانہ بنانے والا۔ زمانے کو گالی دینا گویا اللہ کو گالی دینے کے برابر، سورج چاند کو گالی دینا، دھوپ چھاؤں کو گالی دینا، بارش اور سردی گرمی کو گالی دینا اللہ کو گالی دینے کے برابر، جمعہ کو گالی دینا، ہفتے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینے کے برابر، محرم کو گالی دینا، سفر کو گالی دینا اللہ کو گالی دینے کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورہ شورى کی 30 نمبر آیت۔ ہم کوئی مصیبت انسان کو نہیں دیتے، ہر مصیبت انسان اپنے ہاتھوں سے مول لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مصیبت نہیں دیتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا بات خلاص، سورہ روم کی 40 کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، سمندروں میں جتنے فتنے فساد ہوتے ہیں یہ سب انسان کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ تمہیں مول لیے سو مصیبت آئے، تمہیں خرید لیے سو پریشانی آئے، اپنے خود مصیبت مول لینا اور اللہ کو الزام ٹھہرانا۔ کسی کا مرڈر کریا، کیس ہوا، کورٹا میں کیس چلیا، جج فیصلہ سنا ڈالیا، ناحق مرڈر کرنے کے جرم میں پھانسی کے پھندے پر ٹنگاؤ، اسے بھی پھانسی دے ڈالو، اب پھانسی لگنے والی ہے کل۔ یا اللہ کیسی مصیبت لایا نا اللہ میرے اوپر، اللہ کہیں لاتا مصیبت، تو مول لیا مصیبت۔
کیا ضرورت تھی مرڈر کرنے کی؟ مرڈر کریا، پھانسی تختے پہ گیا. کوسی ایک لڑکی کو چھیڑتا، کنگرے مارتا، سیٹی بجاتا، کیا کیا ایک ڈائلاگ بولتا، جانے والی کو چھیڑتا، پاؤں میں کا سینڈل نکال کو سر میں بالان چھڑے تکا مارتی انہیں. یا اللہ سبھی جنے کو چھوڑ کو مجھے گلی میں رسوا کر ڈالا نا. اللہ اللہ کہیں گے رسوا کرے بیوقوف، تو حرکتاں کرا باندرے کی حرکتاں اور تو چپلا مارا کھایا. اللہ کیا بول رہا؟ مصیبت ہم نہیں دیتے، مصیبت انہیں مول لیتا سو، البتہ ہم آزمائشیں دیتے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی تعظیم ہے بس. اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے سے بھی یہ روزے رکھتے تھے محرم کے. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں پر اہل کتاب کو آپ نے دیکھا روزہ رکھ رہے ہیں تو پوچھے کیوں رکھ رہے ہیں؟ آج کے دن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے فرعون اور اس کے لشکر سے بچایا تھا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکریہ میں روزہ رکھے تھے، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. نبی نے کہا نبوت میں وہ میرے بھائی تھے، ہم زیادہ یہ روزہ رکھنے کا حق رکھتے ہیں، چنانچہ ہم بھی یہ روزہ ضرور رکھیں گے. آپ نے روزہ رکھا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ عاشورہ کے روزے جو چاہے رکھنا ہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑے. پہلے رکھنا واجب اور ضروری تھا، جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کریا اس کی وجوبیت ختم ہو گئی. رکھنا چاہے رکھ سکتی، چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، لیکن اس کی فضیلت ہے، یہ ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال زندہ تھے، 9 سال تک آپ برابر یہ روزہ رکھے. 10ویں سال صحابہ اکرام نے کہا ہر کام آپ یہودیوں کی مخالفت میں کرتے ہیں، یہ ایک کام ان کی مطابعت میں کرے سر کا لگ رہا. تو نبی نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ نے آئندہ سال مجھے زندہ باقی رکھا تو میں 9 محرم اور 10 محرم کے 2 روزے رکھوں گا ان کی مخالفت میں. لیکن آپ زندہ نہیں رہے، آپ کی گفتگو حدیث کا حکم بن گئی. تو یہ 2 روزے رکھنا ہے، ایک 9 محرم کا، ایک 10 محرم کا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 کا نہیں ملا تو 10 کا 11 کا رکھ لینا، یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے بعض راوی مجہول ہیں اور بعض روایتیں میں جو راوی ہیں وہ متروک ہیں. یہ ضعیف روایت. صحیح حدیث 9 محرم اور 10 محرم کی جو جملے حدیث کے اندر ہیں یہ صحیح روایت. 9 محرم 10 محرم کے 2 روزے رکھنا ہے. 2 روزے رکھیں گے عاشورہ کے، ایک پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ معاف کرے گا. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا 1 روزہ رکھیں گے، اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، ایک پچھلے سال کے، ایک آئندہ سال کے. یہ 1 سال کے گناہ، وہ 2 سال کے گناہ. یہ جو گناہ معاف کرنے کی باتیں حدیث میں آتی ہیں، ان گناہوں سے مراد صرف صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں. کبیرہ گناہ سچی توبہ کی بنا اللہ معاف نہیں کرتا. صغیرہ گناہ اللہ ان روزوں کی برکت سے معاف کر ڈالتا. صرف روزے نہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہمیں، وہاں وضو خانے میں بیٹھ کو جو وضو کرتی، یہ وضو ہمارے گناہوں کو لے کو جھڑتا. فجر پڑھے، ظہر کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہوئے، ظہر کو وضو کرے، فجر اور ظہر کے بیچ کے صغیرہ گناہ، یہ وضو کیا ہے اللہ کفارہ بنا ڈالتا. پھر ظہر اور عصر کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہوئے، عصر کا وضو یہ گناہوں کا کفارہ بنا ڈالتا. 5 نمازیں اپنی درمیانی صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. ایک جمعہ اول وقت میں آئے، کسی سے بات نہیں کرے، کوئی لغو حرکت نہیں کرے، خطیب کا خطبہ سنے، نماز بھی پڑھے، اٹینشن ہو کر آئندہ جمعہ بھی ویسا پڑھے. ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا. رمضان کے روزے رکھیے، آپ آئندہ رمضان کے بھی روزے رکھے، تراویح پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، فطرہ ادا کرے. آپ نے راتوں کو جاگا، قیام اللیل کیا اور تاخراتوں میں عبادتیں کی،
آئندہ سال رمضان بھی ایسے ہی گزارے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیانی گناہوں کا کفارہ۔ آپ عمرہ کرے آج اور ایک عمرہ کر رہی 40-50 سال کے بعد، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ میرے بندو نیکیاں کمانے کی جستجو رکھو اور حرمت والے مہینے کی احترام کو جانو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ بغیر علم کے، بغیر اسلامی نالج کے یہ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ، یہ منحوس مہینہ، ان کو سوچنا چاہیے، اپنے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، کہیں ان کی حرکتوں سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اور بھی اس مہینے کے اندر بعض لوگ کچھ بدعات و خرافات کے کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا اس مہینے کے احترام میں عاشورہ کے 2 روزے رکھنا ہے، اتنا ہے اس میں کام۔ پھر تیسرا کام کیا بھی نہیں، ای محرم کا مہینہ، ہیپی نیو ایئر منا لے بیٹھنا ہمیں، جیسے 1 جنوری کو 31 دسمبر کے رات کے 12 بجے گوا کو جانے والے گوا کو جاتے، برج کو جانے والے برج کو جاتے، پٹاخے پھوڑنے والے پٹاخے پھوڑتے، اور ناچنے والے ناچتے، شراب پینے والے شراب پیتے۔ کیا کرتے؟ 31 دسمبر میں لاسٹ 11:50 پر 9 منٹ ہو گئے، اب 1 منٹ باقی ہے۔ کون سا منٹ ہو؟ منٹ کا وہ 60 سیکنڈ ختم ہوتے ہی ہیپی نیو ایئر آنے والا منٹ ہو۔ اب اس کے بعد ہمارے بعض نوجوانوں کے آنگ میں جنگلی کتے داخل ہو جاتے، اب لے سیکنڈوں کو الٹا گننا شروع کرتے، 10 9 8 7، جیسا جیسا سیکنڈ کم ہوتے رہتا اس کے اندر پیریں گھستے رہتی اندر سے، بمڑے مار کو ایک ہوتے ہی اچھل کو گرتا نیچے سے اوپر تک، چیخا ممڑا مارتا، پیتا سو کیا، ناشتہ سو کیا ہوا؟ ہیپی نیو ایئر کہتے، ہیپی نیو ایئر میں ناچ رہا سو کہتے، نیو ایئر ایسا منا لے کو کود لے کو ناچ لے کو نیو ایئر مناتا کہتے۔ بعد میں سال بھر روتے رہتا انہیں، کون نیو ایئر کو گھدا ناچے سر کا ناچے رہتا، سال بھر رونے کے کام ہے اس کے۔ کہاں ہے؟ کوسی شریعت میں ہے؟ یہودیوں، نصرانیاں اور غیر مذہب والے ہندوؤں کرنے کے کام آئے، ان کا دیکھا دیکھی چولہا پھوکی ہمارے مسلمانہ بھی کرنا شروع کرے۔ بعض مسلمانہ وہاں برجاں کنے، وہ ندیاں کنے، وہ فلان جگہ جا کو نہیں ناچے تو بھی گھر میں کیک لاتی ہیپی نیو ایئر کا، کیک لا کو کاٹ کو ایک دوسرے کے منہ کو لگا لے کو، کیا کی اسپرے مار لے کو، بمڑا مار لے کو گھر میں مناتی۔ بعض نوجوان کیا کرتی، یہ کیا بھی نہیں کرتے، نہ گھدے چیخے سکا چیختی، نہ کیا بھی بمڑیا مارتی، کیا بھی نہیں کرتے۔ کوسے گاؤں میں کیسا نیو ایئر منا رہی کی تو گھگوان جاگے سرکار جاگ لے، ایک نیوز چینل اوپن کر لے بیٹھ جاتی، ہاں دیکھ رہے وہ گاؤں میں کیسا چل رہا، اے نیوز یہ گاؤں میں رکھ، اے یہ گاؤں کا کیسا نیو ایئر چل رہا، دیکھ وہ گاؤں کا رکھ، اور باہر چھت پر جا کو پٹاخے پھوڑنے کا دیکھتی، ہاں ادھر کیا پٹاخے اڑ رہی، ادھر کیا۔ بدعت کرنے والوں کو کتنا گناہ ملتا کہ یہ تماشا دیکھنے والوں کو بھی اتنا گناہ ملتا۔ کئی روزانہ رات کے 12 بجے نیوز چینل اوپن کر رہے بیٹھتی ہیں تمہیں، نہیں 31 دسمبر کے رات کے 12 بجے جاگ لے بیٹھتا ہے دوسرے کا تماشا دیکھنے کے واسطے، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ کو میں بتا دوں، ہر مذہب کے پاس سال شروع ہونے اور ختم ہونے کے ان کے الگ الگ دن ہیں۔ جیسے ہم مسلمانوں کے پاس سال شروع کرنے اور ختم کرنے کے لیے ہجری سال ہے، جب سے نبی علیہ السلام ہجرت کیے ہیں اس وقت سے سن ہجری ہمارا چل رہا ہے۔ اس ہجری سال کے مطابق کا یہ محرم کا پہلا مہینہ ہے، سال کا جو پہلا مہینہ 12 مہینوں میں۔ یہودیوں کے نزدیک فلسطین پر حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت نشین پر بیٹھے اس وقت سے ان کے پاس یہودیوں کا سال شروع ہوتا، ان کی الگ تاریخ ہے۔ اور عیسائیوں کے پاس جب سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے
اس وقت سے عیسوی سال ہے، جیسا جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں یہ عیسوی کا سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔ آپ ہندوؤں کو اگر دیکھیں گے تو بکرمی سن راجا، جو بکرما جیت کا راجا سنگھاسن پر جب براجمان ہوا، اس وقت سے ہندوؤں کے پاس ایک تاریخ ہے۔ اور بعض ہندوؤں کے پاس ہولی کے موقع پر جب فصل کی کٹائی ہوتی، اس وقت سے ان کا نیا سال ہے۔ اور سکھوں کے پاس بیساکھی موسم کی تبدیلی کے ساتھ ان کا نیا سال شروع ہوتا، اور بعض لوگوں کے پاس ان کے اپنے اپنے نئے سال کے ایک ایک دن انہوں نے بنا لیے، لیکن سارے لوگوں کے پاس 360 پر 5 دن 365 ڈیز سارے لوگوں کے پاس سال کے دن متعین ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اب بات یہ ہے مسلمانوں کے پاس یہ ہجرت کا سال کیوں اسلامی سال بنا؟ نبی کی پیدائش سے اسلامی سال کیوں نہیں بنا؟ یا نبی کو 40 سال میں جب سے نبوت غار حرا میں ملی، اقرا بسم ربک الذی، اس وقت سے نیا سال کیوں نہیں شروع ہوا؟ ہجرت سے کیوں شروع ہوا؟ اس کے بارے میں صحابہ کے بیچ میں بڑے بڑے ڈسکس ہوئے۔ یہ تاریخ لکھنا کب شروع ہوئی؟ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت سے شروع ہوئی۔ جو بھی خطوط عمر بن خطاب لکھتے تھے اس میں ڈیٹ لکھا نہیں رہتا تھا، لوگ بولتے گئے کہ اس میں ڈیٹ لکھنا چاہیے۔ اب ڈیٹ لکھیں گے تو کب سے لکھیں گے؟ کیا نبی کی پیدائش سے، نبی کی نبوت سے، یا ہجرت سے؟ نہیں، ہجرت سے۔ سارے صحابہ کا اتفاق تھا ہجرت یہ وہ ہے جو حق اور باطل کو فرق کرنے والا سفر ہے، یہیں سے جب سے نبی نے ہجرت کی وہیں سے اسلامی سال شروع ہوگا۔ اب ہجرت کا جو نبی نے سفر جو کیا تھا وہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا تھا۔ محرم سے کئی سال شروع ہوتا، ربیع الاول پہلا مہینہ ہونا چاہیے تھا، محرم کو کئی کو پہلا مہینہ بنائے۔ جو ہجرت کی پلاننگ نبی نے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر جو کی تھی وہ محرم کے مہینے میں کی تھی، لیکن جو ہجرت کی ہے وہ ربیع الاول میں کی تھی، اسی لیے محرم کے مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ بنایا گیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آئیے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو چیز معروف کام ہم کو کرنے کا حکم دیا، ان معروف کاموں کے علاوہ جو بدعات و خرافات کرتے ہیں وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، کربلا کا واقعہ۔ کربلا کے واقعے کو لے کر غم کا مہینہ، مصیبتوں کا مہینہ، پریشانیوں کا مہینہ، یہ وہ بہت لمبے لمبے کہانیاں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا سن 51 ہجری میں، 50 پر 1 ہجری میں۔ کیوں؟ ان سے پہلے دنیا میں کوئی صحابہ شہید نہیں ہوئے کیا؟ اگر سارے صحابہ کی شہادت کی ہسٹری آپ نکالے، سال کے 12 مہینے میں ہر کسی نہ کسی صحابہ کو لوگ شہید کری، کسی نہ کسی صحابہ شہید ہوئے۔ اب سال کے 12 مہینے، اگر محرم کے مہینے میں 10 محرم کو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے محرم کا مہینہ غم کا بن رہا، تو باقی کے 11 مہینوں میں بھی صحابہ کو شہید کیا گیا، تو یہ مہینے بھی غم کے ہونا نا، پھر پورا سال اس غم کا، پورا سال غم کا، تو خوشی کا کون سا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے 36 ہجری میں اور ذی الحجہ کے مہینے میں۔ ابو لولو فیروز نام کا ایک یہودی زہر آلود خنجر مارا، 3 دن بستر مرگ پر سو گئے اور حضرت عمر کی شہادت ہو جاتی ہے ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اس کے بعد سن 40 ہجری میں 17 رمضان کو جمعہ کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے شہید کیا فجر کی نماز میں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ابھی جو بقرعید کی عید ہمیں گزارے، عید الاضحیٰ 10واں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ بولتے، اس کے بعد لگاتار 3 دن، کون سے دن یہ؟ ایام تشریق کے دن، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ قربانی کر سکتی ان دنوں میں آپ۔ تو
تو یہ ایام تشریق کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے بڑے دردناک انداز میں ان کو کیا ہے شہید کیا ایام تشریق کے موقع پر. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی کے چاچا ہیں, سگے چاچا, ان کو بھی غزوہ احد میں نہ صرف شہید کیا گیا, ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے کان, ان کی ناک, ان کے ہونٹ, ان کے کانوں, آنکھوں کی پلکیاں, ان کے کاٹ کر ان کے جسم کو مسئلہ کیا گیا, سینہ کاٹ کر نکالا, ان کے جگر کو نکالا گیا. یہاں تک بات صحیح ہے. ہندا نے جگر کو چبایا, یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں, یہ موضوع من گھڑت ہے, اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے. ان کو شہید کیا گیا, ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا, یہاں تک روایتیں صحیح ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ میرے چچا کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کے لاش کو مسئلہ کیا گیا, نبی علیہ السلام کو حد سے زیادہ تکلیف ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر صبر کیے. اللہ نے امیر حمزہ کی شہادت کے متعلق جبرائیل امین سے یہ بشارت بھیجی کہ اے میرے نبی, آپ کے چاچا جنت کے سارے شہیدوں کے سردار رہیں گے. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. امیر حمزہ کی وفات پر غم کا دن منانے کا اسلام نے حکم نہیں دیا. 4 خلیفہ گزر گئے, 4 خلیفوں کو بھی شہید کیا گیا, ان کے شہادت کے دن کو غم کا دن نہیں منایا جاتا. ان کے غم کے دنوں کے مہینوں کی داستان بیان نہیں کی جاتی, تو صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم کو شہادت کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کا بیک گراؤنڈ شیعوں پر مبنی ہے. شیعہ حضرات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق اتنا غلو کرتے ہیں, اتنا غلو کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اتنا غلو کرتے ہیں, اتنا غلو کرتے ہیں. یہ صحابی رسول ہیں, نبی کے چچا سات بھائی ہیں, نبی کے داماد ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں, لیکن یہ لوگ علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. ان میں بھی کئی ایک فرقے ہیں, 12 اماموں کے 12 فرقے, اور بھی کئی فرقے ہیں. تو بعض فرقے یہ کہتے ہیں کہ علی اصل میں نبی ہیں, یہ اللہ کے شیر ہیں, نبی ہیں. یہ قرآن جو نازل ہوا یہ 30 پارے نازل نہیں ہوا, 40 پارے نازل ہوا. 10 پارے علی کی شان میں اترے, 30 پارے نبی کے پاس ہیں, باقی 10 پارے امام مہدی وہ 10 پارے لے کر غار میں چلے گئے, قیامت کے قریب وہ 10 پارے لے کر آتے, جو صرف علی کو نبی بنانے کے بارے میں, ان کی نبوت کے بارے میں ہیں. اس طرح ان کا کہنا ہے, اور علی کو نبی مانتے ہیں, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنا غلو کرتے ہیں. وہ غلو کرنے کے پیچھے قصوروار مانتے ہیں یہ لوگ یزید رحمت اللہ علیہ کو, جو حضرت امیر معاویہ کے بیٹے, اور ان پر لعن طعن کرتے ہیں. جبکہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا, بلکہ عبید اللہ بن زیاد کا ہاتھ تھا. یزید نے کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بنا رکھا تھا. یہ کہا تھا کہ اگر حسین بن علی کوفہ آئے تو خیریت سے ان کو میرے پاس لانا. کوفہ کے لوگ خط لکھ لکھ کر ان کو بلائے تھے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ آئیے. کئی خطوط لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نکلے تھے کوفہ. وہاں 3 دن عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے باہر کربلا کے میدان میں ان کو قید کر لیا, کھانا پانی بند کر ڈالا, اور انہوں نے کہا حضرت حسین میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو, اگر مجھے مدینہ جانے نہیں دیتے تو کسی ساحلی سمندر پر جانے دو, پوری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے ادھر ہی میں گزر جاؤں گا, اگر نہیں تو مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو. عبید اللہ بن زیاد تینوں آفروں کو ٹھکرا دیا, وہیں پر ان کو ٹھہرایا اور زبردستی جنگ شروع کر دیا اور ان کو ظالمانہ طور پر مارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی علیہ السلام منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں,
حضرت حسن و حسین چھوٹے بچے آتے ہیں لڑکتے لڑکتے. خطبہ جمعہ دینے والے نبی ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور جا کر اپنے دونوں نواسوں کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اور آ کر ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں سچ کہا اللہ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک انسان کا مال اس کی اولاد بڑی آزمائش ہوتے ہیں. یہ دو میرے نواسے ہیں، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ تو ان سے محبت کر، جو میرے ان نواسوں سے نفرت کرے گا اللہ تو ان سے نفرت کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو میرے نواسوں سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت رکھوں گا، اور جو میرے نواسوں سے نفرت کرے گا میں اس سے نفرت کروں گا. آپ علیہ السلام کی یہ فضیلتیں، یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہیں. اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ لال قمیص پہنے ہوئے چھوٹے بچے آتے ہیں. جبرائیل امین، موطا امام مالک کی روایت ہے، یہ صحیح سند کی علامہ البانی نے اس کی تخریج کی ہے. اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو بڑی بے دردانہ طور سے شہید کر دیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ نبی کے زمانے کی زندگی کی بات ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے نواسے حسین کو لوگ شہید کر دیں گے. یہ نبی کی زندگی ہی میں نبی نے پیشن گوئی کی تھی. اب جو شہید کیے جائیں گے وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کی شہادت کے داستان بیان کرنا، رونا، نہ صرف رونا بلکہ نوحہ کرنا، چیخا مارنا، بمبڑیاں مارنا، منہ کو مارنا، کپڑے پھاڑنا اور ماتم منانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیسا منا. لیسا منا کا یہ جملہ اتنا اٹینشن کرنے والا، لیسا منا کے معنی کیا؟ امت محمدیہ میں سے وہ آدمی نہیں ہے، خارج ہے. امت محمدیہ سے وہ آدمی خارج ہے، باہر ہے. لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے گریبان کو مارے، اپنے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کے پکارے. آج دیکھیے شیعہ لوگوں کو جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں بلیڈ رکھتے ہیں اور اپنے سینے کو مار مار کر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے سینہ مار مار کر سینہ کوبھی کرتے ہیں. سینہ کوبھی کرنا، سینے سے خون نکالنا. اتنا نہیں، ارے پیدا ہوئے سو بچے کو بھی بلیڈ سے مار کر زخمی کر دیتے. اور بڑے بڑے نوجوانوں کو آپ دیکھیے لمبے لمبے چین میں چاقو باندھ کر اٹھا کر اپنے پیٹ پر برچیاں مار کر زخمی کرتے ہیں. کوئی بڑی بڑی چاقویں تلوار لے کر اپنے پیٹ کو مار لیتا ہے اور ماتم مناتے ہیں. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اربعۃ من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں جاہلیت میں سے ہیں، جو میری امت کے اندر ان چیزوں کو کرے گا میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. 4 چیزیں. پہلا، حسب نسب کو گالی دینا. دوسرا، ایک دوسرے پر فخر کرنا. اور تیسرا، ستاروں کے ذریعے نجومیت، فال کھولنا، آسمان کے ستارے دیکھ کر فال کھولنا. اور چوتھا، نوحہ کرنا، میت پر نوحہ کرنا، کسی مرنے والے پر چیخ مار مار کے رونا. اللہ کے نبی نے کہا جو ایسا کریں گا میں اس سے برات کا اعلان کروں گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا اگر کوئی شخص نوحہ کیا اور بغیر سچی توبہ کے وہ مر گیا، قیامت کے میدان میں اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا. گندک کا لباس ایک حدیث میں ہے، خارش اور کھجلی والا لباس اللہ پہنائے گا اسے ذلیل کرنے کے لیے. آپ میرا بیان سن رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں گا محرم میں وہ شیعہ لوگ ہیں جو بوڑھا مار لے کو ایسا مار لے منہ مار لے کو روتی وہ رہے ماتم، ہمیں وہ سب بھی کرتے نہیں رہے. یہ بیان ہمارے بارے میں نہیں ہمارے بارے میں بھی ہے. آج کل کون تو بھی رشتہ دار مرین دے، ہمارے اماں، ہماری نانی، ہماری خالہ
मुंह को मार ले बमड़िया मार को रोती, ऐसा वैसा रोती नहीं, मरिया ना रे, अभी जवानी बाकी अति इंटले गया ना रे, इतना जल्दी दुनिया छोड़ को गया ना रे, उठ रे, मुर्दा लाश पड़े रहता घर में, उठ रे, कलेक बढ़ जाती। कब तक रोती? जब तक रिश्तेदार इसे देखते रहती, बमड़िया मार को रोती, हंकिया में पानी रहता नहीं, नाक में पानी निकलता नहीं, चुप आवाज निकालती रोती ठंडी हो बैठ जाती। अब बाद में कोल्हापुर से रिश्तेदार आती, जैसे ही घर से रिश्तेदार आए वो कैसेट भी रिवर्स डालती इन्हें खबरस्तान में जाको अंदर गड़े तक ये कैसेट रिवर्स होते हैं श्रुति यथाश्रम में वो नाटकां की वो असली की मुंह को मार ले रोने का क्या, बाला खींच ले रोने का क्या। मेरी माँ, मेरी प्यारी बहन, ये मैं हंसाने को वास्ते नहीं बोल रहा, दुनिया में चल रहा सो असली रियल कहानियां आपके जो देखा देखी हाल है वही मैं बयान कर रहा हूं। अल्लाह के वास्ते नौहा मत कीजिए, इसे नौहा करना बोलती, नौहा मत कीजिए। अब क्या करना मौलवी साहब, तुम्हारे रिश्तेदार मरे तो तुम ना मालूम होता, मेरा बेटा मर गया, मेरा शौहर मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बाप मर गया, कैसा बर्दाश्त करना। आपका सवाल सही है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक अपना जो जिगर के करीब है, जो जान का जिगर है, हमारा खूनी रिश्तेदार है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बच्चा है, मर गया तो यकीनन तकलीफ होती। क्या करना, ऐसे टप्पो क्या करना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, सूरह अहज़ाब 21 नंबर आयत। अल्लाह कहता हर काम में, हर मामलात में मेरे नबी की सीरत आपके लिए उसवा, आइडियल नमूना है। मेरे नबी को देखो, जैसा मेरे नबी करे वैसा तुम्हें करो। नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे इब्राहिम बीमार पड़ जाते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं। मारिया खितिया जो एक लौंडी थी जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बनाए थे, उससे एक बेटा पैदा होता है इब्राहिम रज़ी अल्लाहु अन्हु। छोटे बच्चे हैं, बीमार होते हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह कहता है मेरे नबी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मर्दों में से मेरे मोहम्मद, मेरे नबी किसी के बाप नहीं हो सकते। हम आपकी नरीना औलाद को निकाल रहे हैं, आपका बच्चा बचने वाला नहीं है, इस बीमारी के बहाने से हम उसे उठाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम को मौत दे दिया। अपने बेटे को मरा हुआ नबी देखते हैं और आंखों से ज़ारो ख़तार आंसू निकलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को ले जाकर दफन करने जाते हैं, दफन भी करते हैं और वहाँ पर भी नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, आप हम ना बोलने वाले, नहीं रोना, नहीं गम करना, आप ही जैसा करें तो कैसा। नबी ने कहा कि इन्नल आइना यहज़ुन, आंखें जो गम का इजहार करते हैं, वल क़ल्बु यहज़ुन इन्नल आइना यदमा, ये आंखों से आंसू बहते हैं, वल क़ल्बु यहज़ुन, और दिलों में गम भरा रहता है, लेकिन इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु बिदमिल ऐन, अल्लाह ताला बहने वाली आंखों को अजाब नहीं देता, वलाकिन्नल्लाह युअज़्ज़िबु बिबुकाइन, अल्लाह ताला चीख मार कर रोने पर अजाब देता है। सिर्फ आंखों से आंसू बहने लगे, इन बहने वाली आंखों के आंसुओं पर अल्लाह अजाब नहीं देता। आपकी माँ गुजरी, आपका बाप गुजरा, आपका भाई गुजरा, हद से ज्यादा तकलीफ हो रही, आप जितना रो सकती रो लो, जितना आंसुआं बहा सकती बहा लो, आपका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन बोल बोल कर रोना, चीख मार मार के रोना, गा गा के रोना, आंखें कपड़े फाड़ फाड़ के रोना, मुंह को मार मार के रोना, बाल नोच नोच के रोना, जाहिलियत के काम है। इस्लाम इस बात की परमिशन नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक इस मुहर्रम के महीने में खासकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को जिस जालिम ने उनको शहीद किया था जुल्म से, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था। खैर, उनको छोड़कर आज पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक शरबतों की सबीलें मनाई जाती हैं।
जा बचा जगह जगह शरबतें रखकर शरबतें बांटी, और क्योंकि वो करबला के मैदान में भूखे प्यासे थे, लो तुम्हें शरबता पियो। और इतना ही नहीं, नौहा के नाम पर बेपर्दगी और दावतें, सबीले, हजरत हुसैन की नियाज के नाम पर बेशुमार सदका खैरात। भाई हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर्दा करने का हुक्म देते थे और औरतों को पर्दे में रखते थे। आज औरतों को बेपर्दगी की शक्ल में सड़कों पर ले जाकर नौहा करना, मातम मनाना, ये कौन सा इस्लाम, ये कौन सा इस्लाम? अच्छा, करने वाले शिया लोग वो कर रहे, उनकी देखा देखी बाज हमारे सुन्नी भाई, ये भाई भी बगैर इस्लाम की नालियत के ऐसे ऐसे काम करते। पहले मुहर्रम से अवाला खोद देते, अवाला एक आशुर खाना में पंचे, वो पंचे कहीं के चांदी के पंचे, एक हाथ नबी का, दूसरा हाथ अली का, तीसरा हाथ फातिमा का, चौथा हाथ हसन का, पांचवा हाथ हुसैन का, 5 पंजतन, 5 हाथा चांदी की। अब उसमें एक लकड़ी लगाए, एक बाजू लकड़ी लगाए, उसके ऊपर कपड़े डाल डाले, उसके ऊपर फूलान टंगाए, नीचे से ऊद का धुआं दिए। क्या भाई इनो नबी, इनो अली, इनो फातिमा, इनो हसन, इनो हुसैन, 5 पंजतन, 5 पंजे बना बिठा डाल सामने आशुर खाना में, पंजे बना बिठा। और अवाला बड़ा खड्डा खोद को, लकड़ियां डाल को, अंगर सिलगाती सो क्या, नमक उसमें फेंकती सो क्या। कब तक? 10वीं रात के रात में ये अंगार लगती, फजर के करीब पंजे उठाने वाले उठाती और इसके अंदर धीन धीन बोले को नाचती, इसमें अंगार में कूदती और क्या बोलती, इनके आंग में पीरा आ गए, बड़े पीरा आ गए, इनके आंग में अली आ गए, उनके आंग में हुसैन है, या हुसैन अल मदद या हुसैन। के नबी ने कहा, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेंगे अल्लाह क़यामत के दिन उसी कौम में उनको क्या है, जगाएगा। ये जितने मुहर्रम के ताज़िए बिठाने वाले हैं, ये मुहर्रम में पंजे बिठाकर नाचने वाले हैं, मुहर्रम के आग में कूदने वाले, शरीयत इस्लामिया से इसका कोई लेना देना नहीं। और ये तक नहीं, पहले मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक भीख मांगते हैं। और ये ईद मुसलमान नाम के पिंजारे लोग, लदाफ लोग बोलते हैं उनको, पिंजारिया लदाफा उन्हों करते, आधे हिंदू आधे मुसलमान। और गैर मुस्लिम तो हद से ज्यादा करते, गैर मुस्लिम के लोग हर गांव में देखो, ये ना पाई ये मड़कती, अली हब्बा बनतु अली हब्बा ना, अली हब्बा मावड़ो रूगती, अली हब्बा का तो मुहर्रम की। और क्या करती नो, एक मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक बाग बन को नाचती नो, झपटी बचा ले को, बागा मन को वो कहाँ मिले वहां दुकाना के सामने वो दन 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 बजा ले को, भीख मंगले को, नाच ले को फिरती। यहाँ भी फिरती ना भाई, फिरती ना, अच्छी बात। बागा बनने वाला बागा बनता, सिद्धि बनने वाला सिद्धि दीवाना बनता, मुंह को कालिक थोप ले को। कब तक? एक मुहर्रम से 9 मुहर्रम। ये सारे खुराफात इस्लाम के अंदर बातिल है, इस्लाम में ये चीजें नहीं है। और इस्लाम आया आपको आग से बचाने के वास्ते। ये मुहर्रम की ईद मना को आग में लोग कूदते हैं, आग में कूदने के वास्ते इस्लाम नहीं आया, कूदने वालों को आग से बचाने के वास्ते इस्लाम आया। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की एक बड़ी ईद चलती, दशहरा। हिंदू भाइयों की एक बहुत बड़ी ईद चलती, दशहरा। दशहरा का तो राम के सामने जो रावण था, उस रावण का एक बड़ा पुतला बना को, उसके 10 सिर बना को, उसे क्या है, तीर से मार को आग लगाती उस रात में, दशहरा ईद। और दूसरे दिन क्या है, होली रहती। जिस तरह ये हमारे गैर मुस्लिम लोग दशहरा की ईद करती, ये मुहर्रम के ये पंजा की ईद बिल्कुल इससे मुशाबिहत रखती। कैसा? दशहरा की ईद मनाने उन्हों भी एक चबूतरा बनाती, मुहर्रम के पंजे बिठाने इन्हों भी एक आशुर खाना चबूतरा बनाती, और इनके पास भी झंडे रहती, मुहर्रम की ईद मनाने के उनके पास भी झंडे रहती। और बाजारों गलियों में गाते नाचते उन्हों भी फिरती, बाजारों गलियों में ढपटी बजाते, या गौस या अली या हुसैन बोलने को इन्हों भी फिरती। और इतना ही नहीं, उन्हों भी वो रावण को मार को तोड़ फोड़ कर को उनकी ईद खत्म करती, इन्हों भी पंजे उठा ले को, फिर को पानी में सट को, पंजे पानी में, लकड़ियां हाथ में, इन्हों भी अपना चबूतरा खत्म करती।
اور ان کے پاس راون کو مارنے کی ایک راون کی ایک جنگ کی تاریخ ہے ان کے پاس بھی یہ محرم کی عید منانے کے لیے کربلا کی ایک جنگ کی ان کے پاس بھی تاریخ، ان کے پاس بھی راون کی جنگ کی ایک تاریخ۔ اور اتنا نہیں بلکہ وہ لوگ اپنے بھگوان کے نعرے لگاتی، یہ لوگ اپنے یا حسین کے نعرے لگاتی۔ یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کی مشابہت رکھنے کی۔ سچ فرمایا میرے اللہ نے قرآن مجید سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں، اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کے کام کریں گے، کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کی زندگی میں شرک ڈٹا رہے گا، کبھی یہ شرک سے باہر نہیں آئیں گے۔ سورہ صافات، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ صافات، 95 اور 96 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن چیزوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ واللہ خلقکم وما تعملون، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، کیا اتنا بھی نہیں جانتے؟ مطلب یہ اللہ بیان کرنا چاہ رہا، جو خالق تمہارا ہے، جو مالک تمہارا ہے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس اللہ کی عبادت کرو بھائی۔ نہیں، تم ان چیزوں کی پوجا کرو گے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ارے پنجے اپنے ہاتھوں سے نہ جی بنائے سو، یہ مورتیاں گتے، یہ پنجے گتے، یہ پتھر گتے، اپنے ہاتھوں سے تراش لے کو، اپنے ہاتھوں سے بنا لے، اسی کے سجدے کریں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام میں کسی برائی کی بیج ڈالے گا، جتنے لوگ برائی کریں گے سارے برائی کرنے والوں کا گناہ بیج ڈالنے والے کو اللہ دے گا۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل قابیل کے بیچ میں جنگ ہوتی، جھگڑا ہوتا، قابیل قتل کرتا حابیل کا۔ اللہ کے نبی اس واقعے کو یاد کر کے کہتے ہیں جتنے مرڈر دنیا میں ہوں گے سارے مرڈر کرنے والوں کا گناہ اللہ سب سے پہلے قابیل کو دے گا، بعد میں مرڈر کرے والے کو دے گا۔ آپ کو معلوم یہ محرم میں یہ کھڈا کھودنا، انگار ڈالنا، یہ انگار میں کودنا، یہ محرم کے پنجے اٹھا لے کو ناچنا، اور انو علی، انو حسن، انو حسین، انو نبی، ان کے روحاں آئے کہ تو پنجے تازیے بٹھانا، یہ کون شروع کرے؟ کب سے اس کی تاریخ ہے دنیا میں؟ معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے دنیا سے 340 سال ہو گئے، 3 صدیاں گزر گئے، 3 صدیاں، 300 سال گزر گئے۔ یہ محرم میں پنجے بٹھانا، یہ تازیے بٹھانا، اس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ 3 صدیوں کے بعد حضرت حسین کو شہید کیا گیا 51 ہجری میں۔ 300 سال کے بعد 351 ہجری میں، سن 350 پر 1 ہجری میں، یہ چیز معز الدولہ نام کا ایک شیعہ بادشاہ، عراق کی کیپٹل سٹی بغداد کے اندر یہ معز الدولہ بادشاہ سب سے پہلے یہ کیا ہے، تعزیے بٹھانے کی رواج کو شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ نبی ہے۔ تعزیے بٹھاتا ہے، لوگوں کو ماتم منانے کہتا ہے، دکان بند کر دیتا ہے اور سارے تعزیے لے کر بازاروں میں جلوس نکالتا ہے یہ بادشاہ۔ وہاں سے اس کی ہسٹری چلی آئی محرم کی عید منانے کی۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں اس کی تاریخ آپ نہیں بتا سکتے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اور اتنا نہیں، ہمارے انڈیا میں آپ لکھنؤ چلے جاؤ، وہاں پر حضرت علی کا مقبرہ ہے، حضرت حسن کا مقبرہ ہے، حسین کا مقبرہ ہے، علی کا ہے، سکینہ کا ہے، علی اصغر کا ہے، حضرت امام حسین کا ہے، وغیرہ وغیرہ اپنے مقبرے بنا کے رکھے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
من ظہر خبرا بلا مخبور فکأنما عبدا سنیا، رواہ الجامع الترمذی، جس نے کسی ایسے قبر کی زیارت کی جس کے اندر مردہ دفن ہی نہیں ہے تو گویا اس نے بتوں کی پوجا کرنے کے برابر اس نے کیا ہے شرک کیا، مورتیوں کی پوجا کرنے کے برابر اس نے کفر کیا۔ ایسے قبر کی وہ زیارت اور سجدے کر رہا ہے، جبکہ قبروں پر سجدہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، قبروں کی زیارت کرنا اسلام میں ہے۔ ایسے قبر جبکہ معلوم ہے کہ یہ لوگ سب وہاں پر دفن ہیں عراق میں، اور یہاں پر کیا ہے ان کے ڈپلیکیٹ قبر بنائے گئے۔ آپ جا کر دیکھو، بڑا امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ، وہ بھول بھلائیاں لکھنؤ میں جہاں آپ کو ملیں گا وہاں ساری قبریں ہیں، جبکہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی قبریں عراق میں ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے ڈپلیکیٹ قبر کا ایک فوٹو، ایک فگر، ایک قبر کا ایک مجسمہ، اور اسے طواف چل رہا، اسے سجدے چل رہی، نعوذ باللہ۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ شربتوں کی سبیلیں نکالنا، یہ ڈھول بجانا، یہ اور یہ پنجے، یہ چونگے بنانا، بعض لوگ محرم نہیں کرنے والے بھی چونگا بنا کو کھاتے، ویسا جیسا برتھ ڈے کے دن کیک لا کو کھاتے۔ کیا بولتے ہیں مولوی صاحب ہمیں برتھ ڈے نہیں مناتے، مولوی صاحب ہمیں جسٹ کیک لا کو کھاتے، کیک لاکھ کھاتے ہیں بھائی، اسی دن کیک کھاتے ہیں، اس سے 4 دن پہلے لاکھ کھاؤ، 1 کلو نہیں 10 کلو کیک لا کو کھاؤ، اسی دن کیک کو نہیں۔ مولوی صاحب تمہیں غلط سمجھ رہی مولوی صاحب، ارے اس دن ہمیں کینڈلا نہیں رکھتے، خالی کیک کھا رہی۔ ویسا محرم میں مولوی صاحب ہمیں پنجے نہیں بٹھاتے، ہمیں حوالے میں نہیں جاتے، ہمیں یہ وہ نہیں، جسٹ چونگے گھر میں بنا کھاتی مولوی صاحب۔ کئی کو بازو گھر میں چونگے پکتے رہتی، باس مارتے رہتی، جان للچاتے رہتا، اندر سے مزہ تڑپتے رہتی، کیا گھی کی باس آ رہی رے، کیا شکر کی، کیا ملیدے کی باس، کیا مست کھا رہی رے بڈھی میرے سامنے چاپ چاپ کو، میرے منہ میں پانی نکل رہا نہ رے، تو نہیں بنا گے۔ وہ مہینے میں کیک بنانا وہ جائز نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اسلام میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں اور حد سے زیادہ اسلام میں کسی کا مقام بڑا چڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں، وہ کفر اور شرک کرتے ہیں۔ خالی اتاچ نہیں، جن لوگوں کی عید آج محرم کی کاپی کرتے ہوئے ہمارے سنی بھائیاں کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی چلہ پھوکی شیعہ بھائیوں کا دیکھ کر یہ سنی بھائیاں جو کر رہے ہیں، وہ شیعہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں کہنے کا بھی معلوم نہیں ان کو، وہ شیعہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں کہنے کا بھی معلوم نہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کو گندی گندی گالیاں دیتی وہ لوگ، عشرہ مبشرہ وہ 10 عظیم ہستیاں جن کو عرش الہی کے رب ذوالجلال والاکرام نے نبی الصادق الامین کے زبان مبارک سے دنیا میں جنت کی بشارت سنایا۔ ایسے جنتی صحابہ کو یہ شیعہ لوگ گندی گندی گالیاں دیتی، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو گندی گندی گالیاں دیتی۔ ہماری ماں اماں عائشہ امہات المؤمنین، اماں عائشہ پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور بہت سارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ گالیاں دینا ان کے کیا ہے دھرم، ان کے مذہب اور ان کے فرقے کا اصل ایک شیوا ہے، ان کو گالیاں دینا۔ جبکہ نبی نے کیا کہا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اے میرے قیامت تک آنے والے امتیوں، کان کھول کر سن لو، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راہ میں تم خرچ کر دو، میرے صحابی کی مٹھی وہ جو خرچ کرنے کے صدقے کو بھی تم پہنچ نہیں سکتے۔ اتنا بڑا مقام ہے میرے صحابہ کا، میرے صحابہ کو گالی نہ کو دیو بولے اللہ کے نبی۔ ایسے عظیم ہستیوں کو گالیاں دینے والوں کی عید یا محرم کی ہماری نمے ہاں، ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ہم عداوت نہیں کرتے۔ اہل بیت کی محبت جنت میں جانے کی علامت ہے، اہل بیت کی بغاوت، اہل بیت سے نفرت جہنم میں جانے کی علامت ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا تو ہے کون؟ یہ لوگ
صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین، نبی، یہ 5 پنجتن کو اور حضرت علی کی اولاد اور حضرت حسن کی اولاد، حسین کی اولاد، انہی کو یہ لوگ اہل بیت میں شامل کرتے. نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کر ڈالتی، نبی کے چاچاؤں کو اہل بیت سے خارج کر ڈالتی جو ایمان لے کر آئے. اور نبی کی وہ بیٹیاں، فاطمہ 21 بیٹی نہیں تھی، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، یہ بھی نبی کی بیٹیاں تھی. علی اکیلے داماد نہیں تھے، حضرت عمر ابن العاص، حضرت نبی علیہ السلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی نبی کے داماد تھے. نبی کے سارے داماد، نبی کی ساری بیٹیاں، نبی کے سارے نواسے نواسیاں، نبی کے وہ چاچا جو ایمان لے کر آئے، اور نبی کی پھوپھیاں، نبی کے بیٹے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں بنی ہاشم، بنی عبد المطلب سے تعلق رکھتے، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں. ان اہل بیت سے ہماری محبت ہے مخصوص. یہ 13 لوگ اہل بیت، باقی کے سبھی کافراں گالیاں دے رہے، ان کو گندے گندے باتیں بول کو جہنمی بولو رہے. ایسا بولنے والے ہمیں کافر سمجھتے، یہ ہمیں نہیں، اللہ کے نبی بولے، اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اہل بیت کے بارے میں فرمایا، ان سارے اہل بیت پر ہمارا ایمان ہے. ان سے بے پناہ ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ ہم سمجھتے ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی قبر کا سجدہ نہ کرے. نبی علیہ السلام کے پاس سجدہ کرنے کے لیے ملک یمن سے ایک صحابی آئے تھے. انہوں نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، ہم نے وہاں ایک بادشاہ کو دیکھا، لوگ بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. نبی نے کہا، خبردار، میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری قبر کا بھی سجدہ نہیں کرنا. بولے نبی، جب نبی کی قبر کا سجدہ نہیں کر سکتے تو یہ حسن کے، حسین کے، علی کے رضی اللہ عنہم جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کا سجدہ کیسا جائز ہوتا؟ جائز نہیں ہے. ان کا احترام کیجئے، ان کو جنتی مانیے. نبی نے کیا کہا؟ میری بیٹی حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، اور میرے نواسے حضرت حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ جنتی ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے سجدے کریں، ہم ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں، ہم ان سے دعائیں کریں، ہم ان کو سارا حاجت روا سمجھیں. یہ کفر ہے، شرک ہے. اللہ کے نبی نے کہا، میری امت میں اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورتوں سے کہتا اپنے مردوں کا سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ بھی اللہ حرام کر دیا. اسے تعظیم والا سجدہ بولتے. تعظیم والا سجدہ امت محمدیہ کے اندر نہیں ہے. صرف ایک سجدہ ہے، وہ اللہ کا سجدہ، اللہ ہی کا سجدہ ہے. اللہ کے سجدے کے علاوہ اماں کا بھی سجدہ نہیں، باوا کا بھی سجدہ نہیں، استادہ کا بھی سجدہ نہیں، شوہر کا بھی سجدہ نہیں، پیرا کا بھی سجدہ نہیں، بزرگوں کا بھی سجدہ نہیں، مرشدوں کا بھی سجدہ نہیں، اور کسی بابا کا بھی سجدہ جائز نہیں. اللہ کیا کہتا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ. نہ تم سورج کے لیے سجدہ کرو، نہ چاند کے لیے، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو الذی خلقہن، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بنایا. اس اللہ کا سجدہ کرو. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے. آج ہمارے جو بھائی محرم منا رہے اور پنجوں کے سامنے وہ سجدے جو کر رہی، اور آن میں پیرا آئے گا تو 28 والے کے جو پیراں پڑھ رہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. شاید ہماری بات آپ کو کڑوی لگے گی. حق بولنا ہماری علامت ہے، حق بولنا ہماری عادت ہے. شاید آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم حق بولیں گے. قیامت کی صبح تک انشاءاللہ حق کا بول بالا اللہ کراتا رہے گا. ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک توحید کی صحیح دعوت پیش کریں گے. جو غلط ہے اسے غلط کہیں گے، جو کفر اور شرک ہے اسے کفر اور شرک بیان کریں گے. چاہے ہماری بات کسی کو اچھی لگے، کسی کو کڑوی لگے، جو بھی ہم کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ 173 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور اس چیز کو بھی حرام کیا جو غیر اللہ کے نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں.
غیر اللہ کے نام پر نذر و نیازیں چڑھائی جانے والی چیزوں کو بھی اللہ حرام کر دیا. اب یہ جائز نہیں ہے. اللہ قرآن مجید سورہ نساء کی 40/8 نمبر آیت میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کرے، لیکن شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھا ہے توحید پر ہماری زندگی کو قائم اور دائم اللہ تعالیٰ رکھے، اور جب ہماری وفات آئے تو اللہ توحید کی حالت میں، اللہ کو راضی کرنے کی حالت میں، اسلام پر چلتے چلتے، نماز پڑھتے پڑھتے، روزہ رکھنے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کلمے والی موت، شہادت والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اس بیان میں جو بھی باتیں قرآن اور حدیث کی دلیل سے میں نے بیان کی ہیں وہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی توفیق سے میں نے بیان کی ہے. اگر کچھ عجلت لسانی میں زبانی لغزش ہوئی ہے تو وہ میری جانب سے یا شیطان کی جانب سے ہوئی ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اگر میری بات حق لگے، سچ لگے، تحقیق کیجئے، دلیل لیجئے. نہیں ملتی تو ہم سے پوچھئے، ہم دلیل بتائیں گے. سرچ کیجئے، جو حق ہے اسی اسلام پر چلیے، جو باطل طریقے ہیں اسے چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، اے علی، آپ کے ذریعے اگر پوری زندگی میں ایک انسان ہدایت کے راہ پر آ جائے، جنت میں جانے کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر والی بات آپ کے لیے ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے راہ ہدایت پر آ جائے، سرخ اونٹوں سے بہتر والی بات ہے. سرخ اونٹوں سے بہتر والی بات کا مطلب کیا؟ اس زمانے میں سب سے قیمتی دولت سرخ اونٹ تھی. اس کا مطلب آپ کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی ایک آدمی آپ کے ذریعے سدھر جائے. راستے میں بڑگام میں ایک جگہ میں رکا دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے. وہاں ہمارے ایک بھائی جو پہلے شرک و بدعات میں تھے، وہ اہل حدیث توحید کو اپنائے 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر. دیگر فرقوں میں سنی حنفیت میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کے برابر 3 طلاق ایک مجلس میں کہیں تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک مجلس میں 3 طلاق دو گے تو ایک ہی طلاق ہوگی. ان کے خاندان میں ایک واقعہ ہو گیا تھا، وہ تحقیق کرے، ان کے مفتیوں نے بتایا طلاق ہو گئی، بیوی کو چھوڑو. اہل حدیث علماء نے بتایا نہیں، ایک طلاق ہوگی، اسے رجوع کرنے کا اختیار ہے. بس یہ ایک مسئلہ ان کے دل کو لگا، تحقیق کرے، کتاب و سنت پر آ گئے، سارے گھر کو کنورٹ کر ڈالے، اپنے بچے کو بھی توحید پرست عالم دین بنا ڈالے. ابھی جو یہاں پر میرے سے پہلے کھڑے ہو کر جو بیان کیے معاویہ جامعی بڑگام، میرے چھوٹے بھائی، یہ ان کی داستان ہے. صرف ایک حدیث نے ان کو کتاب و سنت پر، ان کے والد محترم کو کتاب و سنت کے راستے پر لانے پر مجبور کر دیا کہ جب قرآن حدیث میں حق اور لکھ کر ہے تو ہمیں فلاں امام کا مسئلہ کیسا، فلاں امام کی بات ایسی، فلاں پیر کی بات ایسی، ضرورت کیا ہے ہم نہ ادھر جانے کی. ایک بات نے زندگی کو تبدیل کر دیا. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، آپ بھی تحقیق کیجئے. یہ مت سمجھیے ہمارے بابا کر لے کاری سو صحیح، ہمارے دادا کر لے کاری سو صحیح، پہلے سے جو چلے کارا واچ رائٹ. ایسا نہیں ہوتا. اماں کری سو، بابا کرے سو، دادا کرے سو، صحیح اسلام ہونا کوئی ضروری نہیں. ہمارے اماں سے غلطی بھی ہو سکتی، ہمارے بابا سے غلطی بھی ہو سکتی، ہمارے خاندان کے بزرگاں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس معصوم عن الخطا، اس کائنات کے پیغمبر جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی بنا کر بھیجا، کائنات کے سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس کائنات کے پیغمبر کی صحیح حدیثیں آج دنیا میں موجود ہیں. اللہ کا کلام قرآن موجود ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے امیروں کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء، اگر تم کو کسی مسئلے میں کنفیوژن آ جائے، اختلاف آ جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹاؤ. مطلب ایک مولوی صاحب
محرم کرنا. ایک مولوی صاحبہ بولتی محرم نہیں کرنا, ایک مولوی صاحبہ بولتی میلاد کرنا, ایک مولانا بولتی میلاد نہیں کرنا, ایک مفتی صاحبہ بولتی 11ویں کرنا, ایک مولوی صاحبہ بولتی 11ویں نہیں کرنا, ایک لوگاں بولتی شعبان میں وہ ننھے بڑے کے اونٹ کے فاتحہ ڈالنا, ایک علماء بولتی کہ یہ شعبان میں روحوں کے واپس آنے کا عقیدہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا. اب ہمیں عوام کیا یہ مولانا کا سننا کیا وہ مولانا کا سننا, ارے کنفیوز ہو گئی تھی ہمیں عام آدمی تھی, ہم نے کیا معلوم نہیں مروٹ آدمی انگوٹا رکھنے والے ہمیں یہ مولوی صاحب ہے یوں کرو گے تھی وہ مولوی صاحب ہوں کرو گے تھی, ہمیں کہاں تھی جانا. اگر تم نہ کنفیوژن آتا ہے, ایسے کنفیوژن کے بارے میں اللہ قرآن سورہ نساء 59 نمبر آیت میں کہا, اگر تم نہ کسی مسئلے میں کنفیوژن لگے, قرآن کھول کو دیکھو, حدیث کھول کو دیکھو, صحیح حدیث میں قرآن میں اگر لکھ کر ہے ضرور وہ کام کر لے جاؤ. اگر قرآن میں بھی اس کی دلیل نہیں, حدیث میں بھی اس کی دلیل نہیں, چاہے تمہارے بابا کرے رہندے, دادا کرے رہندے, نانا کرے رہندے, اکڑ دادا, پکڑ دادا, سکڑ دادا, لکڑ دادا, خاندان میں چلے کاندے چھوڑ ڈالو. اس لیے کہ نبی کا فرمان من احدث فی امرنا, جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کام کے کرنے کا ہم نے آرڈر نہیں دیا, فہو رد, قیامت کے دن اس عمل کو چٹائی کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے گا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا, جو کوئی ایسے کام کرتا ہے جس کام کو ہم نے نہیں کیا, فہو رد, اسے منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم کو راہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو صراط مستقیم کی صحیح ہدایت اللہ نصیب فرمائے. مشتو میں رہنا کامیاب. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.